अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। और सामीन, आज का हमारा ये शो आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन इमरजेंसी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर सैयदा गजाला काजी से बात की और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि हम अपने बच्चों को किस तरह महफूज रख सकते हैं और किन हालात में हमें उन्हें इमरजेंसी में फौरन लाने की ज़रूरत होती है। अब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है जिस तरह बच्चों के साथ इमरजेंसीज होती हैं इसी तरह बड़ों के साथ भी मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ इमरजेंसीज देखी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली अगर हम सेहत की बात करते हैं तो हम बहुत इसको लापरवाही से लेते हैं और हम सब समझते हैं कि जो चीज़ इमरजेंसी होती है, जिसको लेना समझना सीरियस लेना होता है, उसको हम शायद लेते नहीं हैं और इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से हम बहुत सारी जानें भी गवा देते हैं। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर बेग और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एडल्ट इमरजेंसी फिजिशियन हैं और जो भी आगा खान में बड़ों से रिलेटेड इमरजेंसीज होती हैं उनको देखते हैं। डॉक्टर नूर बेग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो में इनवाइट करने का। जी डॉक्टर नूर बेग, हम अगर बड़ों की बात करें, बच्चों की तो हमने बहुत डिटेल में बात की, बड़ों में कौन सी ऐसी इमरजेंसीज हैं जिनके लिए फौरन हमें अस्पताल पहुंचना चाहिए? मैं चाहूंगी उसके थोड़ी सी इस पर डिटेल बताइएगा। जी देखिए, बड़ों की जो इमरजेंसीज हैं वो बच्चों से कदरे मुख्तलिफ हैं और इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फौरन अस्पताल पहुंचना, इमरजेंसी पहुंचना और बर वक्त तिब्बी इमदाद का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ जो इमरजेंसीज हैं उनमें एक तो सीने में दर्द का होना, इसके साथ फालिज के कुछ असरात होना और इसके साथ फालिज के कुछ अलामात होना, जैसे बात करने में दुश्वारी है, गलूदगी है, हाथों या पैरों का काम करने की सलाहियत का मुतासिर होना। इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स हैं और जो एक्सीडेंट्स की नौइयत है वो भी मुख्तलिफ है। कुछ एक्सीडेंट्स बहुत वाज़ेह तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा फॉल्स हैं, कोई किसी बिल्डिंग से या ऊंचाई से कोई गिर गए कुछ लोग। इसी तरह फायर आर्म इंजरीज हैं, जो किसी को अगर गोली लग गई है उससे खून, या फिर कोई ऐसा तेज धार आला है जिससे कोई इंजरी हो गई जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाने का खतरा है, ऐसी कोई भी सूरत हाल जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाने का खतरा हो, उसमें फौरन अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद इन तमाम सिचुएशंस में अगर नहीं दी गई तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बन सकता है और कॉम्प्लिकेशंस मौत की सूरत में भी वाक़ हो सकती हैं या फिर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, यानी कि मरीज जो है वो जिंदगी भर के लिए अपाहज भी हो सकता है। इसलिए बर वक्त इमरजेंसी पहुंचना इन तमाम शिकायत के ग्राफ के लिए एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर नूर, जैसे आप आजकल जो कोविड-19 में यूजली हम लोग अवॉइड करते हैं, अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अस्पताल ना जाऊं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा वबा के दौरान अस्पताल आना कितना महफूज है? और अगर हम स्पेशली आगा खान की बात करें तो क्या इकदाम हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल है, खासतौर पे आजकल के हालात के मुताबिक। इसमें अस्पताल, देखें, इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल आना बहुत ज़रूरी है, वरना जाहिर है ये अगर आपने इन इमरजेंसीज में अगर आप अस्पताल ना आए कोविड के डर से तो ज़्यादा चीज़ें खतरे का बाइस बन सकती हैं। खान अस्पताल ने हर मुमकिन कोशिश करी है कि हम मरीजों का तहफ़्फ़ुज़, ना सिर्फ मरीजों का बल्कि वो जो अमला वहाँ पे काम कर रहा है उन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी प्लानिंग और इंटरवेंशन खान अस्पताल ने करी हैं, इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो रही है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम उन मरीजों को जिनमें कोविड का शुबा होता है उनको हम ऐसे मरीजों को बिल्कुल अलग रखते हैं उन तमाम मरीजों से
جن میں کووڈ نہیں ہے, جن میں کووڈ کا شبہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف اسٹیپس کے اوپر فلٹر بنے ہوئے ہیں. جیسے اگر آپ ایمرجنسی کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک فلٹر ٹریاج کا حصہ ہے, اور فلٹر ٹریاج کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مریض سب سے پہلے ایمرجنسی کے اندر آنے سے پہلے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, اور اس کی تمام علامات چیک کی جاتی ہیں کہ وہ کووڈ کے مماثلت رکھتی ہیں, اس کی جتنی بھی اس کے علامات ہیں یا نہیں. اگر تو ایسی علامات مریض میں پائی جاتی ہیں جس میں کووڈ کا شبہ ہو سکتا ہے تو ایسے مریض کو ایمرجنسی کے اس حصے میں لے جایا جاتا ہے جو کہ مختص کیا گیا ہے صرف ان مریضوں کے لیے جن میں ہمیں کووڈ کا شبہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ فلٹر ہمارا ٹریاج آتا ہے جہاں پہ وہ مریض کو ہم لے کے جاتے ہیں جن میں کووڈ کی علامات نہیں ہیں یا کووڈ کا شبہ نہیں ہے. تو اس طرح ہم ان دونوں مریضوں کو الگ الگ حصوں میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں اپنی ایمرجنسی میں. صحیح. اس کے علاوہ یہیں سے پھر ہم دوسرے کچھ اور ہمارے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو اسکریننگ کے لیے مزید اسکریننگ کی ضرورت ہے تو پھر ایک ہمارا اپنا ایک پروٹوکال جو ہم نے ٹریاج پروٹوکال بنایا ہوا ہے اس کے اور ہاسپٹل کا جو انسٹیٹیوشن پروٹوکال ہے اس کے حساب سے وہ تمام ضروری ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم اسکریننگ ٹیسٹ کہلاتے ہیں جن کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس مریض کو کووڈ نہیں ہے, تو ہمارا پھر دوسرا مرحلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر نور, آج کل وہ مریض جنہیں سینے میں درد ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ کووڈ کی ہی علامات ہیں, تو ان کو فوراً ہی کووڈ کے وارڈ میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ جس کو سینے میں درد ہو یا سانس لینے کی دشواری ہو اس کے ساتھ کووڈ ہی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو؟ تو میں اس پہ چاہوں گی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سینے میں شدید درد کی صورت میں ہمیں کتنی دیر میں ہسپتال پہنچنا چاہیے؟ جی دیکھیں, کووڈ کی بہت ساری علامات ہیں, اور ان میں سے جو عام علامات جو ہم سب کے سامنے ابھی تک آئی ہیں ان میں بخار ہونا, کھانسی ہونا, سانس لینے میں دشواری ہونا, گلا خراب ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذائقے کی صلاحیت اور سونگھنے کی صلاحیت سے چلا جانا خاص علامات میں سے جو ہے شامل ہے, جس میں سے ہم فوراً سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو کووڈ ہو سکتا ہے. لیکن یہ دونوں علامات جو آپ نے بنائی ہیں اس میں خاص طور پہ سانس میں دشواری ہونا اور سینے میں درد ہونا, یہ ایسے مریضوں کو جو کووڈ کے مریض ہیں ان میں بھی یہ علامات پائی جا سکتی ہیں, دونوں علامات. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایسے مریضوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے کون سے مریض ہیں جن کو سینے کا درد ہے جن میں ہم کووڈ یا کورونا کی پاسبلٹی سوچتے ہیں, اور کچھ ایسے مریض ہیں جن میں ہم کورونا یا کووڈ کی پاسبلٹی نہیں سوچتے. مثال کے طور پہ سینے کا درد ہے, کسی کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے مریض ہیں جن میں صرف سینے کا درد ہے اور باقی کوئی اور علامات نہیں ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سینے کا درد صرف دل کی وجہ سے آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے, کورونا کے علاوہ کسی وجہ سے ہے, تو ظاہر ہے ایسے مریض کو ہم کووڈ میں ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ سینے میں درد کے ساتھ ساتھ اگر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا مریض کو بخار آیا ہے یا گلا خراب ہے, یا ایسے مریض کا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کسی ایسے مریض کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے جس میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے ایسے مریض پہ ہم ہائی سسپیشن رکھتے ہیں. ایسا مریض کووڈ سے متاثر ہو سکتا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے ہی ایسے مریض کو سانس لینے میں دشواری اور سینے میں درد ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے ہم ایسے مریض کو ٹیسٹ کراتے ہیں, اور جب تک اس کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا اس کو ہم عام مریضوں کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتے. اچھا ڈاکٹر نور, جب سینے کی درد میں فوراً سے ہسپتال مریض کو لایا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیورنگ دا وے, جو راستے میں آپ کیا ایسا مشورہ دیں گے کہ جو ہسپتال آنے کے دوران جو مریض کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر سمجھے دل کا مریض ہے یا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے ایسا کہ وہ ہسپتال پہنچنے تک سسٹینیبلٹی تھوڑی اور مزید ہو سکے؟ جی دیکھیے, اگر سینے میں کسی کو شدید درد ہے تو ایک تو وہ جلد سے جلد ہسپتال لانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے, جتنا جلدی سے جلدی آپ ہسپتال پہنچا سکیں, اور ایسے ہسپتال جہاں پہ
دل کے اسپیشلسٹ موجود ہیں وہاں پہ آپ ان کو لے کر آئیے جہاں پہ دل کی ٹریٹمنٹ کی سہولیات موجود ہیں، جہاں پہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی سہولیات موجود ہیں. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپتال کے دروازے پہ جب مریض پہنچے تو 90 منٹ کے اندر اندر اینجیوپلاسٹی کے لیے چلا جائے، 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اس کی اینجیوپلاسٹی ہو جائے. اتنا ہمیں لمٹ ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی مریض کو پہنچائیں. اسپتال آنے کے دوران ایک تو سب سے پہلے آپ اپنے ایمرجنسی میڈیکل سروسز کو کال کیجیے. جو آپ کی EMS سروسز ہمارے پاس کراچی میں اگر موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے. عام طور کے اوپر ہم اگر صرف سینے میں درد ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سینے کا درد جو ہے وہ دل کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم جو ہے فوراً جو ڈسپرین کی گولی یا ایسپرین کی جو گولی آتی ہے وہ ہم مریض سے کہتے ہیں کہ وہ یا تو چبا لے یا پانی کے ساتھ کھا لے جب تک وہ ہسپتال پہنچے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو پہلے سے دل کا عارضہ موجود ہوتا ہے اور ان کو سینے میں درد ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو ان کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کا پرسکرپشن ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کچھ خاص مریضوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ وہ زبان کے نیچے نائٹروگلسرین کی گولی آتی ہے جو کہ سینے پہ دباؤ کو کم کرتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن ہسپتال آتے وقت ایک تو ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، دوسرا کم سے کم ایک ڈسپرین کی گولی جو 300 ملی گرام کی ڈسپرین کی گولی آتی ہے وہ کم سے کم آپ جو ہے وہ آپ کھلا دیں مریض کو. اچھا ڈاکٹر نور، زیادہ بلڈ پریشر، بی پی، شوگر یہ آج کل بہت عام ہے، تو اس صورت میں کب ایمرجنسی پہنچنا چاہیے اگر آپ کا بی پی بہت شوٹ کر جاتا ہے یا شوگر لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس پہ بتائیے گا پلیز کچھ. بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بلڈ پریشر اچانک اگر ایسے مریض جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور اگر ان کا بلڈ پریشر کی دوائی کے باوجود اگر شوٹ کر رہا ہے تو ان کو فوراً ہسپتال پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر پر وقت طبی امداد نہ دی گئی تو کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے، اس کے ساتھ ساتھ فالج کا اثر ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے دورے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، لیکن لنگس میں پانی بھر سکتا ہے. اور اگر بلڈ پریشر اگر زیادہ بہت زیادہ شوٹ ہوا، بہت زیادہ بڑا، تو ظاہر ہے آنکھوں کے پیچھے بھی دباؤ پڑ سکتا ہے اور آنکھوں کی آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کی متاثر ہو سکتی ہے. تو اس لیے فوراً ایمرجنسی آنا چاہیے تاکہ آپ کا جو بڑھتا ہوا بلڈ پریشر ہے اس کو فوراً پر وقت طبی امداد دی جا سکے. اچھا ڈاکٹر نور، اگر عمر کا حصہ سمجھیں 50 سے 60 سال یا 70 سال ہے تو ہائی بی پی کی کیا ریڈنگ ہوتی ہے، مطلب کس اس پہ الارمنگ ہو جاتا ہے اور ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے ابھی جو ابھی ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے انہوں نے بہت اسٹرکٹ گائیڈ لائنز کر دی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اگر ہم کم سے کم حد تک رکھیں گے تو ہمیں کمپلیکیشنز کے چانسز کم ہے. عام طور کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بلڈ پریشر 140 جو آپ کا سسٹولک اوپر کا بلڈ پریشر اگر آپ کا 140 سے زیادہ ہے یا اگر نیچے کا بلڈ پریشر اگر آپ کا 90 سے زیادہ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ایکسپرٹ اوپینین لینا پڑے گا اور بلڈ پریشر کا آپ کو علاج کرانا پڑے گا جو آپ کے لیے تشخیص کرتا ہے. ضروری نہیں کہ دوائیوں سے علاج ہو، پہلے ڈائٹ کنٹرول ایکسرسائز سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر مزید دوائیوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر تشخیص ہو گیا، لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر 130 سے اوپر ہے اور 80 سے 90 کے بیچ میں ہے تو آج کل کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم ایسے بلڈ پریشر کو بھی کہتے ہیں کہ آپ الارم ہو جائیں. آپ کو شاید ابھی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ ایک مرتبہ اگر 140 سے اوپر چلا گیا بلڈ پریشر تو پھر شاید آپ کو مستقل علاج یا دوائیوں کو بچانا. اچھا ڈاکٹر، اگر کبھی کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ گھر میں ہائی بی پی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک میرے تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی کہ آپ نہیں ہسپتال پہنچ جائے، تو گھر میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں ان کیس اگر کوئی ہسپتال نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی کامن بیماری ہے کہ میں چاہوں گی کہ ایز اے ایمرجنسی فزیشین آپ تھوڑا سا اگر اس پہ کوئی ہمیں ٹپ دے سکیں. جی دیکھیے، کچھ صورتحال تو جیسے میں نے آپ کو ہم نے ابھی بات جو ہم کر رہے تھے شروع میں بتایا کہ کچھ ایسی سچویشن جیسے آپ کو گھر پہ نہیں رکنا، آپ کو فوراً آنا ہے. مثال کے طور پہ اگر شدید سر میں درد ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، شدید سر میں درد ہے، اگر سینے میں درد ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا یا بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے،
تو ایسی سچویشن کو آپ پلیز گھر پہ ٹھیک ہے نہ کریں, بالکل آپ اسپتال آئیں. صحیح لیکن اگر یہ تمام کچھ ایسے, اور کافی بڑا گروپ ایسا ہے جن میں یہ تمام علامات نہیں ہیں, ہوتی بالکل لیکن بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک خاص لمٹ, مثال کے طور پر بلڈ پریشر 160 سے کم ہے اوپر کا اور 100 سے نیچے ہے, تو ایسے میں ہم آپ اگر اپنے گھر پہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائیے تو بلڈ پریشر کی دوائی کھائیں فوراً. صحیح. اور اگر ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مریضوں کا چنک ایسا ہے جو کہ دوائی جس نے نہیں کھائی ہوئی ہوتی یا دوائی کھانے میں ناغہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صحیح. اگر ایسے مریض ہیں تو وہ دوائی اپنی جو وقت کے مطابق دوائی کھائیں تو بلڈ پریشر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر بلڈ پریشر نیچے نہ آئے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اور آج کل بہت سارے اسپتالوں میں بشمول خان اسپتال ٹیلی کلینکس شروع ہو گئے ہیں, جس میں آپ بآسانی آپ اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں گھر سے, اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے ایکسپرٹ کی اوپینین آپ لے سکتے ہیں. آپ کو فون پہ وہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی میڈیسن لینی ہے, چینج کرنی ہے یا ایڈ کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر نور, فالج کی کیا علامات ہیں, اور اگر وقت پہ ہسپتال نہ پہنچا جائے تو کیا یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں پلیز تھوڑا بتائیے گا. جی, فالج کی جو چند اہم علامات ہیں اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ کام کرنا اچانک چھوڑ دے, چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ پیر ہو, کوئی ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ اچانک کام کرنا چھوڑ دے. کبھی کچھ سچویشن میں دونوں حصے بھی کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مینلی ایک حصہ اگر اچانک کام کرنا چھوڑ دے یا کمزوری پیدا ہو جائے آپ کا جسم کا ایک حصہ ہاتھ یا پیر. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بات کرنے میں دشواری ہو, بات نہ کی جائے, بات آپ کی ورڈز آپ کے فمبل ہونا شروع ہو جائیں یا تو اچانک توتلا پن آنا شروع ہو جائے زبان میں, لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو جائے, یہ ایک اور سمٹم ہوتا ہے. یا اگر مریض کا فیشل ڈیویشن, منہ کا ایک خاص طرف جھک جانا یا ٹیڑھے ہو جانا, یہ کچھ اہم علامات ہیں جو کہ فالج کی نشاندہی کرتی ہیں. کچھ مریضوں میں شدید چکروں کا آنا جو کہ عام دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو, شدید چکروں کا آنا اور غنودگی, بے ہوش ہو جانا یا اچانک غنودگی میں چلے جانا, یہ بھی ان علامات میں شامل ہیں جس میں ہم فالج کی علامات میں شامل کرتے ہیں. اور پھر ہم ایسے مریضوں کو جو فالج کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نور, کیا پیٹ کا درد یا کمر کے نچلے حصے میں شدید درد کی صورت میں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً ہسپتال آنا چاہیے؟ کیا یہ بھی کسی خطرناک بیماری کی علامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیٹ کا درد اور کمر کے نچلے حصے میں جو درد ہے اس میں بھی آپ کو فوراً ہسپتال آنا چاہیے اگر شدید درد ہے. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق پیٹ کے نچلے حصے میں جو درد ہے اس سے ہوتا ہے, جس میں ایک ہمیں پتہ ہے کہ اپینڈکس کا درد جو ہے وہ پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ خواتین میں ظاہر ہے جو گائنیکالوجیکل ایشوز ہیں ان میں شدید درد ہو سکتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں. اس کے علاوہ اگر کسی کو پیشاب میں انفیکشن ہے یا کوئی پتلی ہے جو کہ نیچے کی طرف سرک گئی ہے, اس میں بھی شدید پیٹ کا درد ہو سکتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ان میں فوراً طبی امداد نہ کی گئی, مثال کے طور پر اگر کسی کو اپینڈکس ہے, اپینڈکس کا درد ہے اور وہ ہسپتال نہیں پہنچا تو رسک ہوتا ہے کہ اپینڈکس جو ہے وہ پرفوریٹ ہو جائے یا پھٹ جائے پیٹ کے اندر ہی, جو کہ ظاہر ہے بعد میں جا کے کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ان تمام صورتحال میں اگر آپ کو پیٹ میں نچلے حصے میں درد ہے, شدید درد ہے, تو فوراً ہسپتال آئیے, فوراً ایمرجنسی ہے. اچھا ڈاکٹر نور, یہ اپینڈکس کی کیا علامات ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا, اور اگر اس کو فوری سرجری نہ ہو یا وقت پہ نہ ہسپتال پہنچ سکے تو اس میں کس قسم کی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں؟ اپینڈکس کی علامات میں ایک تو پیٹ کا جو درد ہے وہ آپ کے پیٹ کی ناف سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے دائیں طرف عام طور کے اوپر وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے, اور یہ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چند گھنٹوں کے اندر شدید درد کی نوعیت اختیار کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ درد کے ساتھ ساتھ ہلکا بخار آنا اور کچھ الٹیاں ہونا, 2 سے 3 الٹیاں ہونا, یہ
تمام جو ہیں یہ اپینڈکس کے یا اپینڈیسائٹس کے درد کی نشانیاں ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر نور، اگر ہم بات کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے حادثات کا، روڈ ایکسیڈنٹس. روڈ پہ حادثات یوزلی اموات کا بڑا سبب بنتے ہیں، جس میں ہیڈ انجریز بھی سب سے زیادہ ہیں. یوزلی بائک جو لوگ چلاتے ہیں وہ بہت، ان کے ساتھ ہیڈ انجریز سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی، ایک تو ان کو ایمرجنسی میں لانا، اور یوزلی ایٹ دا اسپاٹ، یعنی سین کے وقت، جب اس وقت ایمرجنسی ہو چکی ہے، تو اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ اس مریض کی جان بچ سکے. یوزلی کبھی کبھی اس کو صحیح پوزیشن میں اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی اور ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. انتہائی اہم سوال ہے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسپتال سے باہر وہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو ہم صحیح سے اپلائی کر کے ایسے مریضوں کی جان بچا سکتے ہیں. ان میں ایک تو پریونشن کا اسپیکٹ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہیلمٹ پہننا اور سیٹ بیلٹ پہننا، سیف ڈرائیونگ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا بہت اہم رول ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اگر بہت زیادہ مریض جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے ایکسیڈنٹ کے ساتھ، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مریض کو سیف جگہ پہ لائیں. سیفٹی اپنی تو کام رہے، اور مریض کی ہیلپ کرنے کے لیے مریض کو سیف جگہ پہ تھوڑا سا سائڈ پہ روڈ کے اوپر، بیچ روڈ سے سائڈ کے اوپر بٹائیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور فوراً پھر آپ جو ہے طبی امداد کو کال کریں، ایمبولینس سروس کو کال کریں، تاکہ وہ فوراً جائے وقوع پہ پہنچے. جو ٹرینڈ ایمبولینس اسٹاف آپ کے پاس اگر موجود ہے وہ پہنچے. اس وقت تک جب تک آپ تک میڈیکل ہیلپ پہنچ رہی ہے روڈ کے اوپر اور آپ مریض کے ساتھ ہیں، تو کچھ ایسے اسٹیپس ہیں جس پہ آپ مریض کی جان بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ، اگر مریض کو خون بہ رہا ہے، ہاتھوں یا پیروں سے خون بہ رہا ہے، تو آپ اس خون بہنے کی جگہ کو، کیونکہ ظاہر خون بہنے کی وجہ سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو جب تک آپ کے پاس میڈیکل ہیلپ آ رہی ہے، آپ اس خون بہنے کی جگہ کو کسی بھی کپڑے کی مدد سے زور لگا کے اس جگہ کے اوپر دباؤ ڈال کے جہاں پہ خون بہ رہا ہے اس خون کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر نور، اور یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس میں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایمبولینس کا نظام ہے وہ کیسا ہے. ایمبولینس چلانے والا ڈرائیور کیا بیسک لائف سپورٹ کورس جانتا ہے کہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس میں جاننے کی ضرورت ہے. اس پہ مزید ایک اور شو کریں گے تو آپ سے اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور. آخر میں کوئی ایسا میسج دینا چاہیں آج کے حوالے سے، اور ریڈیو کی افادیت پہ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے، ریڈیو کی افادیت، اگر آپ کا صحیح سوال سمجھا تو ریڈیو کی افادیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا. جی. تو ریڈیو کی افادیت تو دیکھیں، جو کام میڈیکل ہیلپ کر سکتی ہے وہ ایک لمیٹڈ کام ہے. ہسپتال لمیٹڈ ہیں ملک کے اندر، پورے ہمیں پتہ ہے. ڈاکٹرز اور نرسز کی تعداد بھی ایک لمیٹڈ تعداد ہے. لیکن جو ریڈیو سے جو میسج جو ماسز کو جائے گا، تو پورے ملک کو جاتا ہے. ہر آدمی کے پاس ریڈیو کا ایکسیس ہے، اور ظاہر ہے ایف ایم کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو پہ لاگ ان ہوتی ہے اور سنتی ہے. کام پہ جاتے ہوئے، کام سے واپس آتے ہوئے، گھر کی خواتین ہیں. ریڈیو کا ایکسیس ایک بڑی تعداد تک لوگوں تک موجود ہے. تو ریڈیو کے پلیٹ فارم سے، اس پلیٹ فارم سے جیسے کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں، یہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح، لیکن اس سے جو میسج جائے گا ایک عام عوام تک، وہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک پریونٹیو ایفیکٹ، لوگوں کو جو اس سے معلومات حاصل ہوں گی جس سے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی بھی جان بچا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے دوسروں کی جان بچانے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ تو آئی تھنک آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو ٹو ٹیک دس انیشیٹو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور. ایکچولی ہمارے پاس ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا اور خبروں کا وقت بھی ہو گیا. انشاءاللہ مزید آپ سے آنے والے شوز میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.